Another very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. UK time, only on Kanchi TV Sky channel 772, broadcasting to over 180 countries around the world. Yes, 180 countries are watching this live transmission at this moment. Thank you very much for making us your number one channel, and thank you very much for making Your Britain your number one show every Monday 5 p.m. UK time, and then a repeat show every Friday at 2 p.m. And of course, if you've missed this show, not to worry, you can watch us on Facebook, YouTube and many other channels which Kanchi TV is running at this particular moment. If you want to give us a call in the studio, 0121 502 4304. Live call is also 0300 770 2246, and WhatsApp is 0776 598 7635. So these are a couple of ways that you can contact us here in the studio. The aim of this program, Your Britain, as you know very well, has been going on for a few years now, is that we highlight issues, breaking news, serving our communities right across the board, to be honest, where we discuss issues affecting and reflecting all our communities here in the UK and right across the globe. And for that reason, today we're going to talk about, once again, after a couple of weeks now, I'm talking about COVID-19. Yes, some very, very scary news which has recently been coming in. If you've been watching mainstream news channels, you probably have seen that things are getting out of hand at this particular moment as well, and we need to continue to cause awareness to all our communities, because to be very honest with you, it's getting very, very serious at this particular moment. When you have the European Union stating that approximately another 500,000 people, that's absolutely right, you heard me right, 500,000 people may lose their lives by March, April next year, 2022. Imagine another 500,000 people losing their lives to COVID. तो उसके हवाले से आज जो प्रोग्राम है ये बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम था, क्योंकि असल जो प्रोग्राम मैंने करना था वो हमारे इंटरनेशनल प्रमोटर हैं जुल्फ़िकार साहब, जिनका तल्लुक़ लंदन से है। उन्होंने आना था और उन्होंने अपनी कम्युनिटी के हवाले से बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन वेदर की वजह से आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन से एक तो सर्दी भी है और उसके अलावा बर्फ़ भी जारी थी, तो इसके हवाले से वो प्रोग्राम अभी हमने कैंसिल कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। कैंसिल तो नहीं कहूँगा, पोस्टपोन कर दिया है। तो नेक्स्ट वीक तो मैं छुट्टी लूँगा, तो यू वोंट सी मी नेक्स्ट मंडे, लेकिन उसके बाद जो फॉलोइंग मंडे होगा वो इंशाल्लाह फिर हम अपना जो योर ब्रिटेन जिस तरह चल रहा है वो आपके सामने एवरी वीक एज़ नॉर्मल। लेकिन नेक्स्ट वीक मैं आपको बताता जाऊं कि मुझे कोई ज़रूरी काम भी है अपना, तो इसकी वजह से माज़रत चाहता हूं जितने भी हमारे व्यूज़ हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, मैं नहीं आ सकूंगा। लेकिन इंशाल्लाह फॉलोइंग वीक जो मंडे आएगा वो इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं ज़रूर वापस आप देखेंगे कांची टीवी पर। तो इसके हवाले से जुल्फ़ी भाई आज ने आना था उन्होंने, लेकिन मौसम की वजह से और सफ़र की वजह से, क्योंकि लंदन में आना जाना और फिर रास्ते भी कोई आजकल तो आपको पता है जिस तरह मोटरवे के हालात हैं, तो उनको दोबारा हम फिर दावत देंगे और वो प्रोग्राम लाजमी इंशाल्लाह आपके सामने हम पेश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये कहूँगा कि जितने भी हमारे सिंध कम्युनिटी के हमारे दोस्त हैं, कल इन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो अपना ये सेलिब्रेशंस मनाई गई थी, अपने स्मेदिक में भी मनाई गई थी और वुलवरहैम्पटन और भी बाकी इलाके थे, जितने भी हमारे दोस्त बहन भाई कल जो खुशियाँ मना रही थी गुरु नानक की, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। कांची टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब बहन भाई हैं। ईद हो, दिवाली हो, विसाखी हो, होली हो, कुछ भी हो, हम एक हैं। ये मैसेज जितना कांची टीवी हाईलाइट कर रहा है, मैं समझता हूँ कोई और टीवी, मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियन से कोई और टीवी इतना इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा। और आज इसीलिए लोग, हर कम्युनिटी के लोग इस टीवी को एंजॉय भी करते हैं और देखते भी हैं। तो मैं हर प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो मेरा प्रोग्राम है योर ब्रिटेन, इसके हवाले से हमारी कम्युनिटी बेहद इसको पसंद करती है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरीके के साथ वो मेरे साथ भी चलेंगे और हमें सपोर्ट भी ज़रूर करेंगे। तो आज का मौजू, जिस तरह मैंने कहा कि थोड़ी सी बात हम करेंगे कोविड पर,
اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں بھی ابھی جو جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن کے موڈ بھی بن گئے ہیں، کیونکہ 2022 میں الیکشن بھی ہونے والے ہیں، لوکل الیکشنز جو ہوں گے یو کے اندر، اس کے حوالے سے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، کیونکہ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ پچھلے جو الیکشنز ہیں وہاں پہ کینڈیڈیٹس، ہر پارٹی کا کینڈیڈیٹ یہاں کانچی ٹی وی پر یور برٹن میں آیا تھا، اور اسی میئر کے بھی وہ کینڈیڈیٹ تھے اور پولیس کمشنر کے بھی کینڈیڈیٹ تھے. تو اسی طریقے کے ساتھ آنے والے دنوں میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ میں ہر پلیٹ فارم کے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، وہ یہاں پہ آئیں گے اور اپنی پارٹی کو بھی انٹروڈیوس کریں گے، اور جو ان کا مینیفیسٹو ہوگا پارٹی کا لوکل ایشوز کے حوالے سے، کیونکہ یہ جنرل الیکشن نہیں ہے، یہ لوکل الیکشن ہے، تو اس کے حوالے سے وہ ضرور بات کریں گے. بلکہ کل کا تو بریکنگ نیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سمیدک کے اندر سمیدک کی جو کونسل ہے وہ بھی لیبر رن کونسل ہے، جو لیبر کے کنٹرول کے نیچے ہے وہ، اور وہاں سے بھی جو زیادتی ہوئی ہے ہماری کمیونٹی کے ساتھ کہ 4 جو لوگ تھے لیبر پارٹی کے ان کو نکالا گیا وہاں سے، اور نئے لوگ وہاں لے کے آئیں جو کینڈیڈیٹ تھے، جو کونسل تھے. تو یہ تو زیادتیاں اب شروع کر دی ہیں لیبر پارٹی نے، یہ نہیں کہ باقی پارٹی کو کر رہی ہے یا نہ کر رہی ہے، لیکن اب جو بریکنگ نیوز ہے، جو ہاٹ نیوز ہے، ہاٹ ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ کل کے نیوز میں لیبر پارٹی نے یہ کام کیا اور پروٹیسٹ کونسل ہاؤس کے باہر بھی پروٹیسٹ ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی میں بات کروں گا. اپنے جو یہ میرے بہت اچھے بھائی، بڑے بھائی فیصل مرزا صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، تو ان سے یہ بات کریں گے، اور اس کے علاوہ سے ایک دو اور بھی باتیں جو آپ سے آج ہم شیئر ضرور کریں گے. تو سب سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی، اپنے دوست مرزا فیصل صاحب کو ویلکم کرتا ہوں ایز آلویز کانچی ٹی وی پر اور یور برٹن پر. جناب اعلیٰ، آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ دوبارہ اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحے نکال کر میرے ساتھ آج پھر تشریف لائے. جی مرزا صاحب. بہت شکریہ شہزاد، ایک دفعہ پھر آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ اس بیوٹیفل پروگرام یور برٹن میں پھر موجود ہوں. 2 باتیں آپ نے انٹرویو میں 3 بلکہ کی ہیں. ایک تو جو کووڈ کے حوالے سے ہے کہ جو ایک اور 5ویں لہر اب آ رہی ہے، پھر وہ الارمنگ ہے کہ کچھ کنٹری کو ریڈ لسٹ بھی کر دیا گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ جو آنے والی آپ نے خبر سنائی ہے، اللہ کرے کہ اتنی اموات نہ ہو جو وہ فیگرز بتا رہے ہیں. لوگوں کو چاہیے، اس ٹی وی کے ذریعے سے بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنا نہ صرف اپنا خیال رکھیں بلکہ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے آپ کا اور اپنے رشتہ داروں کا، گھر والوں کا اور کیئر کریں کہ کس وجہ سے یہ پھر وہ ڈیڈلی وائرس پھر ہمیں اثر اٹھا رہا ہے. تو اس سے ایک تو یہ تھا. دوسری آپ نے بات کی کہ لوکل الیکشن کے اندر جو 4 سٹنگ کونسلر تھے ایشین، ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. اس میں 2 پاکستانی تھے اور 2 سکھ جو کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. تو کہنے کا مقصد اس پیغام اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے کہ یو کے اندر میجورٹی جو ایشین کی ہے وہ لیبر پارٹی کو حمایت بھی کرتی تھی، لیبر ورڈ سے، کیونکہ ہم اس لفظ سے اور اس ذہن سے ابھی تک نکل نہیں پائے. مگر جو آنے والی ہماری ینگ جنریشن وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے، وہ سمجھتی بھی ہے، اور جب آپ سارے ایک بکٹ کے اندر سارے انڈے رکھ دو گے تو وہ یہی حال ہی ہونا تھا. تو یہ میسیج ہے ہمیں سب کو تو ہے ہی ہے، خصوصاً ہماری کمیونٹی کو، اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں مت رکھیں بلکہ اس کو سوئچ کریں. بلکہ یہاں اور 2-3 پارٹیاں ہیں یہاں پر، تو اپنا وزن دوسری طرف بھی لے کے جائیں تاکہ آپ ہر پارٹی کی نمائندگی کر سکیں اور ہر پارٹی کے ذریعے سے آپ اپنا پیغام پہنچا سکیں، اپنی کمیونٹی کو سرو کر سکیں. تو بلکہ یہاں تک مجھے آج بھی جن کونسلوں کو یہ افیکٹ ہوا سمیدک کے اندر، جو لیبر پارٹی کے کونسلس ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ ضرور کیا ہے اور کسی کے تھرو کے انہوں نے پروگرام پر آ کر اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کرنا. وہ کمیونٹی بہت اپسیٹ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ انڈین کمیونٹی سے ہیں، سکھ کمیونٹی سے ہیں، ہندو کمیونٹی سے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی جو ہوتی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اس کمیونٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، زیادتی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے میں اگر آپ سن رہے لوگ، تو میں آج تو ایک تو موسم بھی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور دوسرے میرے مہمان تھے وہ لاسٹ منٹ پہ کینسلیشن ہو گئی تھی، اس لیے میں ان کو آج ٹائم نہیں دے سکا. لیکن آنے والے دنوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے
انڈین بہن بھائی ہیں، سنگھ بہن بھائی ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، لیبر پارٹی نے یہ زیادتی کی ہے، میں آپ کو یہاں پہ لائیو پروگرام پہ پورا موقع دوں گا کہ آپ بھی اپنی سٹوری پیش کریں اور باقی عوام کو بھی اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ تو ابھی میں الیکشن پہ آؤں گا تھوڑی دیر کے بعد، لیکن مرزا صاحب سب سے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کے حوالے سے، کہ ابھی جس طرح رپورٹس آ رہی ہیں کہ 500,000 آدمی انہوں نے پریڈکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ مارچ تک دے مئی، یہ گارنٹی کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، جس مذہب کے آپ ہیں ان چیزوں کو آپ مانتے ہیں، لیکن پریڈکشن ایسی آ رہی ہے کہ 500,000 لوگ جو ہیں دے مئی لوز دے لائف۔ تو اب مجھے بتائیں کہ تیسرا انہوں نے جیب جو نکالا ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بوسٹر، اب ہمارے لوگوں میں لوگوں کو کیا کہوں کہ آپ نہ میں رسپانسبل ہوں، نہ مرزا صاحب ہیں اور نہ کانچی ٹی وی ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ہمارا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا۔ اب جو لوگوں کے دلوں میں شک ڈالے ہوئے ہیں، نہیں جی اگر آپ یہ ٹیکہ لگائیں گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اب مجھے بتائیں کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جان جو ہے نا اس کووڈ نے لے لی ان کی جان۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک لڑکی تھی ہماری اپنی بہن ہی تھی، اس کی جان آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، 3 ہفتے کے وہ پیدا ہوئی تھی اور اسپتال میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ نے بھائی کوئی ویکسین نہیں لگائی ہے۔ تو اب لوگ خدا را کوئی سمجھ جاؤ اس چیز کو کہ آپ کے لیے یہ ویکسین بہت ہی ضروری ہے، یہ اس میں کچھ نہیں ہے جس طرح آپ کو انفارمیشن لوگ دے رہے ہیں کہ نہیں جس کے اندر انہوں نے چپ ڈالی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں مرزا صاحب کہ اگر وہ ٹریس کرنا چاہتے ہیں تو موبائل کے تھرو آپ کو ٹریس کر سکتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے چپ ڈالنے کی، ان کے پاس آپ کا ڈیٹا اتنا ہے، اتنے آپ کے مطلب ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ انجانی باتیں اور بچوں والی باتیں کہ نہیں جی یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر انہوں نے کہا نہیں جی اس کے اندر آپ کی وہ 2 سال کے اندر یہ سب سے بڑا رومر تھا کہ 2 سال کے اندر کہ آپ یہ کریں گے کہ یہ آپ جن لوگوں نے ٹیکے لگوائیں وہ بس اللہ کو پیارے ہو جائیں گے یا بھگوان کو یا رب کو یا جس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 80,000 لوگوں نے اگر ٹیکے لگوائے تو کیا 80,000 آدمی مر جائے گا نیکسٹ ایئر کو؟ یعنی کس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم اس ٹیکنالوجی میں رہتے ہیں، یہ جو ہمارا ملک ہے 3rd 4th ریچسٹ کنٹری دا ورلڈ اور سپر پاور ہے کہ اپنے آپ کو یہ سپر پاور کہتے ہیں، اور اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کی ہے اور ہر لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بہتر ملک ہے، تو یہ کیا 80 ملین آدمی کو یہ فارغ کرنے کا ان کا پروگرام ہے؟ تو یہ باتیں آپ خدا را چھوڑو، آپ جاؤ فوراً یہ ٹیکے لگاؤ ورنہ آپ کو بہت ہی پریشانی پڑ جائے گی۔ ہاں یہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ فائزہ کا ٹیکہ لگانا چاہتے ہو، آپ وہ دوسرا کیا تھا زائنت کہ اس کا کیا نام تھا وہ دوسرے ٹیکے کا، میرے ذہن سے نہیں آ رہا، بہرحال ایسٹرو اس کا نام ایسا ہی کچھ تھا، وہ ٹیکہ بھی تھا، ٹھیک ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میری زبان پہ نہیں وہ نام آ رہا ہے، لیکن وہ بھی ٹیکہ لگایا تھا جن لوگوں نے، ہاں ان کو اس ٹیکے کی پرابلم یہ تھی کہ لوگوں کو کئی لوگوں کو جو ویک تھے ان کو اس نے افیکٹ کیا امیون سسٹم کو افیکٹ کیا ہے، لیکن جو فائزہ کا ٹیکہ تھا وہ میں نے بھی لگوائے، وہ تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں کسی کی بات تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن وہ ٹیکے بالکل سیف تھے۔ اب آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں حالت دیکھو کہ 10,000 20,000 آپ سے مانگ رہے ہیں وہ، اور وہ کیا پتہ وہ ٹیکے کس قسم کے فیک ہیں، اوریجنل ہیں، اچھے ہیں، برے، لیکن لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ سے میں نے یہ کرنی تھی کہ جو سب سے ضروری بات ہے مرزا صاحب، آج یہ کہتے ہیں جی افریقہ سے یہ وائرس آیا ہے، کل جاپان سے آیا ہے، پرسوں چائنا سے آیا ہے، پھر انڈیا سے آیا ہے، پھر پاکستان سے آیا ہے، یہ کیا مذاق بن گیا مرزا صاحب؟ یہ تھوڑی سی لوگوں کو وضاحت کریں کہ یہ ہر مہینے کسی نہ کسی ملک سے آئے گا اور ہر مہینے پر ہمارا یہی حشر ہوگا، یہ کب ختم ہوگا؟ ختم ہونے والی بات تو نہیں مجھے نظر آ رہی ہے۔ جی شہزاد آپ نے بات کی جو کووڈ کے حوالے سے، یہ جو ٹیکے جو ڈاکٹرز یا جو اتھارٹیز بتاتی ہیں، یہ جو انسان کا امیون سسٹم اس کو بوسٹ دینے، اس کو مزید تقویت فراہم کرنے کے لیے لگ رہے ہیں، تو 2 یہاں پہ جابس لگی ہیں، یہاں پہ بوسٹرز کا کہہ رہے ہیں، تو اتھارٹی کی بات ماننی چاہیے کہ وجہ ہے
کہ اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی بھی قوم یا کوئی بھی نیشن یا کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو پہلے تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ لوگوں کی جان جو بہت عظیم ہے جو ضروری ہے ان جانوں کو بچایا جائے. پھر اکانومی کی بات آتی ہے. جب جانیں ہی نہیں جان نہیں ہوں گی تو پھر وہ لوگوں کی تو پیسے کو یا آپ اس چیز کو کیا کریں گے. اب اس کی وجہ سے ایک اور مہنگائی کا ایک اور کرائسس آنے والا ہے. پھر اس کی جو ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے جو مسئلے مسائل ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ جو اتھارٹی آپ کو قومیں جو آپ کی جو حکومتیں کہہ رہی ہیں جہاں بھی آپ رہتے ہیں تو کیونکہ ہمارا یہ پروگرام دنیا کے 180 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی حکومتیں کہہ رہی ہیں تو اس کے پر عمل کریں اور جو ضروری احتیاطی تدابیر ہیں اس کو استعمال کریں. یہاں پہ بھی ماسک دوبارہ کمپلسری کر دیا گیا ہے تو اس کو بھی لگائیں تاکہ یہ نہ صرف آپ کو اپنی سہولت اپنی آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ لوگوں کی دوسروں کی جانوں کو بچانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو اتھارٹی کو جو کہہ رہی ہے آپ کی لوکل گورنمنٹس کہہ رہی ہیں جو مقامی حکومتیں کہہ رہی ہیں تو اس کے اوپر عمل کیا جائے اور ان رولز کو فالو کیا جائے کہ جس کی وجہ سے انسانی جان کو بچایا جا سکے. ابھی 11 سال کے بچے جو ہیں ابھی ان پہ بھی انہوں نے کمپلسری کر دی ہے اسکول کے اندر بھی کہ ٹیچرز بھی اور بچے جو سیکنڈری اسکول جا رہے ہیں وہ بھی ماسک لگا کے جائیں. ابھی تک تو یہ بریکنگ میں آپ کو بالکل لیٹسٹ نیوز ابھی بتا رہا ہوں. ماسک جس طرح آپ نے پہلے مینشن کیا ہے کہ کل سے ٹیوزڈے سے انہوں نے ماسک بھی کہہ دیا کہ شاپس میں جائیں یا گھر سے باہر جائیں تو آپ ماسک بھی استعمال کریں. اس کے علاوہ جس طرح ہمارے لوگوں نے پہلے دن تو اس طرح ہاتھ دھوئے نا کہ بس دن میں 40 بار ہاتھ دھوتے تھے. ٹھیک ہے میں خود بھی دھوتا تھا تو آج بھی دھوتا ہوں لیکن وہ 40 بار والی بات ختم ہو گئی ہے. تو لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ختم ہو گیا ہے یہ بیماری اللہ کرے کہ ختم ہو گئی ہے اور ہماری جان چھوٹ گئی ہے. لیکن یہ تو حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جان چھوٹنے والی نہیں. ابھی آپ اسرائیل کی بات کریں تو انہوں نے پورا ملک بند کر دیا ہے اور ابھی بریکنگ نیوز ہے کہ کل کا نیوز تھا یہ کہ اسرائیل نے 2 ہفتے کے لیے یو کین ناٹ گو ٹو اسرائیل ایٹ دا مومنٹ. نہ آپ اندر آ سکتے ہیں اس ملک کے اندر نہ باہر جا سکتے ہیں. ابھی افریقہ کے اندر وہ تو بریکنگ نیوز آپ کے سامنے ہے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا. اور بھی کتنے نیدرلینڈز ہیں ابھی کتنے ملک ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی تھینک یو ویری مچ ابھی آپ آرام کریں 2-3 ہفتے. بالکل ہمیں تو یہ مصیبت تھی نا کہ ہم نے اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا. ہمیں تھوڑی چیزوں نے اجازت دی تھی اور وہ بھی انسانیت کے لیے اس گورنمنٹ نے اجازت دی تھی کہ آپ جائے کہ دودھ یا بریڈ یا کوئی چیز آپ لینا چاہتے ہیں تو اب لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو ہماری ایشین کمیونٹی نے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہماری ایشین کمیونٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن میجارٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا. ٹھیک ہے اس کے علاوہ جس طرح میں نے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ جب اگر کوئی ووچر ہو یا کوئی اگر آفر ہو تو ہمارے لوگوں نے کووڈ نہیں دیکھی ہے بھائی. انہوں نے کہا کووڈ سے بعد میں ہم نپٹ لیں گے یہ بعد کا مسئلہ ہے. فی الحال کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریسٹورنٹ 50% ہم کو دے رہا ہم نے وہاں ٹائم پہ جانا ہے ہم نے ٹیبل بک کیا ہوا ہے اور ہم نے وہاں ٹائم پہ جانا ہے. تو یہ تو حالات تھے ہماری کمیونٹی کے بھائی جان. اور جو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ چاول اور چوزے کی باری چکن کی باری آئی تھی تو لوگوں نے ابھی میں آپ لوگوں سے کیا کروں مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور میں ابھی کیا آپ لوگوں سے بتا اس طرح انہوں نے ٹیشو گٹھے کیے نا کہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے. اور جو ہمارے کے چند لوگ ہماری کمیونٹی میں چاول 10 کلو 20 کلو کے جو انہوں نے اس طرح اپنی ٹرالیز میں فل کیے کہ پتہ نہیں کوئی دنیا ختم ہونے والی ہے کیا ہونے والا ہے. مرزا صاحب یہ قوم نہیں مان رہی ہماری بات ان کو سمجھائیں آپ. میں بار بار ان سے کہتا ہوں کہ جائیں یہ ٹیکہ لگوائیں. یہ بوسٹر ابھی انہوں نے نکالا ہے کل پرسوں کی بات ہے وہ کہہ رہے تھے ابھی مجھے فون اتنے آ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں فون اٹھاؤں یا آپ سے باتیں کروں. یقین کریں کہ کل پرسوں کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جتنے بھی ہیں جا کے 40 سال سے جن کی عمر اوپر ہے وہ بوسٹر لگائیں. آج کی بات ہے کل رات کی انہوں نے کہا چھوڑو 40 سال کو جو ایڈلٹ ہے ایڈلٹ کا مطلب جو 18-19 سال سے اوپر آپ جاؤ اور یہ بوسٹر کا بھی ٹیکہ لگاؤ. اور ہمارے لوگوں نے تو پہلے 2 ٹیکے نہیں لگائے تو بوسٹر سے کدھر لگوائیں گے مرزا صاحب. ہاں 2-3 آپ نے کافی چیزیں اس میں کور کر دی. جی لیکن جو ہماری وہ جو بہن پچھلے دنوں بیچاری انتقال کر گئی جی زچگی کی حالت میں تھی تو وہ اس نے بھی ٹیکہ نہیں لگایا تھا تو ان کے گھر والوں نے فیملی والوں میں پیغام ایشین کمیونٹی کو پیغام دینے کے لیے کہا تھا کہ یہ لگائیں بالکل یہ آپ کی سیفٹی کرتا ہے. دوسرا بوسٹرز اگر کہہ رہے ہیں تو لگانا چاہیے اور فوراً لگانا چاہیے کیونکہ وجہ حالات آپ کے سامنے ہیں
کہ اب 5ویں لہر پھر سر اٹھا رہی ہے. بالکل. دوسری آپ ایک اور بات کر رہے تھے, ہاتھ دن میں کتنی دفعہ ہاتھ دھوتے تھے. جی جی. تو ہم الحمدللہ 5 وقت وضو کرتے ہیں تو ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں, منہ بھی دھل جاتا ہے. اسی طرح پھر کھانے سے پہلے وہ کھانے کا وضو ہوتا ہے تو اس میں بھی ہاتھ دھل جاتے ہیں, منہ کا بھی دھل جاتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا مذہب بھی کتنا زبردست ہے ماشاءاللہ سے. اور اس کے بعد آپ نے وہ وافرز کی بات کر رہے ہیں, تو آفر تو آپ ایسے اگر 50% آف لگائیں گے تو پھر ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی چیز ایسی چیز ہے, ایسے بحثیت کو کہ کہاں پہ آفر مل رہی ہے تو ہم نے بھاگ کر اٹھانا ہے. تو جان کو دیکھتے نہیں ہیں اور بلکہ ان آفرز کی طرف بھاگتے ہیں. اپنی جانوں کو بھی خیال رکھیں. اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا سب لاک ڈاؤن میں تھی, یہاں پر وہ حالات واقعی نہیں کیے اس ملک نے, اور بلکہ آپ کو ایکسس دی. اور ٹیشو والی بات, کیونکہ اب مجھے دوبارہ یاد ہے جب پہلی دفعہ لاک ڈاؤن ہوا تھا تو لوگوں نے ٹیشوز کو تو ایسے جمع کیا تھا کہ شاید جینا مرنا اسی کے ساتھ. یہ بینک نوٹ ہے. بینک نوٹ ہے. تو جب ٹیشو نہیں تو اس میں کیا تھا, یہ ہمارے بینک دوسرے جو ممالک جہاں سے ہمارے آباء اجداد آئے وہاں پہ ٹیشو کے بغیر ابھی بھی کیا کچھ ہوتا ہے آپ کو بہتر پتہ ہے, اور پانی کے بغیر بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. کوڈ ورڈ کے اندر بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے ضرورت زندگی ضروری ہے, مگر ایک وہ میں سرچ دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر اگر کہتے ہیں کہ دنیا کا سارا خوراک ختم ہو جائے تو پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے ذخائر رکھے ہیں, اس میں اتنی آپ کے فشیں اور مختلف قسم کی فشیں ہیں کہ وہ کئی سو سال تک ساری دنیا کی خوراک کو مہیا کر سکتا ہے. تو آپ اس چیز کو جمع نہ کریں بلکہ اپنی جان کو بچانے کی کریں. چیزوں کو جمع کریں گے تو چیزیں, پچھلے لاک ڈاؤن میں دیکھیں کتنی رپورٹس تھی کہ چیزیں تو لوگوں نے جمع کر دی مگر وہ اس کے بعد پھر واپس بھی لے کے جا رہے ہیں سپر مارکیٹس کے اندر واپس کرنے کے لیے. تو یہ پیغام ہے کہ اپنی جانوں کو بچائیں, اپنے گھر والوں کی جان کو بچائیں, اور اپنے لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے جو لوکل اتھارٹی کہہ رہی ہیں ان کی بات سنیں اور ان کی احکامات پہ عمل درآمد کریں. اچھا, دوسری بات میں تھوڑی سی آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ایک بزنس مین بھی ہیں اور ایک سیاستدان بھی ہیں, سیاسی سماجی ہر لحاظ سے آپ کمیونٹی کے بہت کام آج سے نہیں بلکہ پچھلے غالباً 20-25 سال سے کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی ہر کمیونٹی کے ساتھ چل رہے ہیں. بلکہ کل بھی آپ جو پروگرام ہوئے تھے, آپ نے جس طرح میں نے کہا کہ میں بھی تھا وہاں پہ, میرے دوسرے پریزنٹر ساتھی پریزنٹر بھی جو ابھی پروگرام کر کے گئے بھائی جان وہ بھی وہاں تھے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر کمیونٹی کے ساتھ چلنے کی. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کل کے بارے میں بہت خوبصورت ہم نے دیکھا, بڑی عزت ہمیں آپ نے سنگھ بھائیوں نے ہمیں دی ہے, بڑا پیار کیا ہے, اور ہم بھی ان کو اسی طریقے کے ساتھ جب عید ہوتی ہے یا ہمارا کچھ چاند رات کا پروگرام ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, یہاں پہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ عید اسپیشل بھی 2-2 گھنٹے کے یہاں پہ ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں یہ آپ سے میسیج لینا چاہتا ہوں, کیونکہ ابھی آپ صرف نہ کمیونٹی کا اس حد تک کام کریں بلکہ آپ آنے والے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ جو 2022 میں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی رولنگ پارٹی ہے جو بھی رول کر رہی ہے. تو یہ تو بڑی خوش خبری کی بات ہے, آپ نے مجھے بتایا یہ اس بات کا کہ میں 2000 کا الیکشن پھر بھی لڑوں گا. وہ تو آپ کو میں سیپریٹ ایک انویٹیشن دوں گا جس طرح باقی کینڈیڈیٹس کو دوں گا کہ وہ بھی آئیں اور بات کریں اپنی یہاں پہ کم سے کم 15-20 کینڈیڈیٹس کے پروگرام ہے میرا, اور اس میں سے یہ بھی ہوگا کہ کراس پینل بھی ہوگا ہمارا جس میں 3-4 ڈیفرنٹ مختلف پارٹیوں کے لوگ بھی ہوں گے. تو ایک بہت خوبصورت پروگرام یہاں سے لوگ انجوائے کریں گے اور دیکھیں گے اویئرنیس کے لیے کہ آئندہ وہ کس پارٹی کو ووٹ دیں, 2022 میں وہ کس پارٹی کو ووٹ دیں لوکل الیکشن کے حوالے سے. تو اس میں بھی مبارکباد ہے آپ کو کہ آپ یہ جو ابھی آپ نے سٹیپ اٹھائی ہے اور مین اسٹریم پارٹی میں آ کر الیکشن لڑنے کی, تو یہ بہت بڑی خوش خبری ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. لیکن ابھی بات میں تھوڑی سی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے ملک کے حالات جو فائنینشیل حالات ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تو اس گورنمنٹ نے, یہ نہیں کہ آپ اس گورنمنٹ میں جنرلی میں بات کر رہا ہوں, اس گورنمنٹ نے ہر آدمی کو گھر بیٹھے فالو بھی دیا ہے, پیسے بھی دیے, سب کچھ دیا ہے, بچوں کو بھی دیا ہے, بوڑھوں کو بھی دیا ہے, کام والوں کو بھی دیا ہے, جو کام نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی دیا ہے کہ بھائی یہ ملک ہمارا چلتا رہے. یہ ملک باقی جو ملک ہے ان کی طرف یہ مطلب
بند نہ ہو جائے یا یہ سٹینڈ سٹل پہ نہ آ جائے. تو یہ بہت اچھا گورنمنٹ نے کام کیا. اب آنے والے دنوں میں آج صبح بھی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے گھر کے انرجی بلز ہیں یہ کافی انکریز ہیں. اس کے علاوہ یہ جو فوڈ کے حوالے سے ہے, اب یہ گورنمنٹ کی, تو میں تو نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ کی فالٹ ہے, کیونکہ یورپ تو ہم نے ان کو چوائس دی تھی لوگوں کو کہ بھائی آپ یورپ چھوڑنا چاہتے ہیں یا یورپ میں رہنا چاہتے ہیں, تو میجارٹی آپ کے سامنے تھی 48-52 کی. تو 52 نے کہا بھائی چھوڑو, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ڈیموکریسی ہے. اگر یہ اور کوئی دنیا کا ملک ہوتا تو پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو جاتا, لیکن اس ملک نے کہا جی لوگوں سے ووٹ لیے, لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے, اب بات ختم ہو گئی ہے. لیکن آج ایک اور سٹوری میں نے دیکھی ہے کہ یہ جو کرسمس آنے والی ہے چند ہفتوں میں, ابھی تھوڑا ٹائم رہ گیا کرسمس کو, وہاں پہ جو ہمارے یو کے اندر جو بچے ہیں وہ یقین کرے اس رپورٹس میں, صبح کی رپورٹ میں یہ تھا کہ ان بچوں کو کرسمس ڈنر بھی اپنے گھر سے وہ نہیں خرید کے کھا سکتے یا لے سکتے. تو اس کے حوالے سے بھی کافی حالات نازک ہیں اس ملک کے. اب لوگ کہتے ہیں جی گورنمنٹ یہ کرے وہ کرے. ارے مجھے بتائیں کہ کون سی اور گورنمنٹ ہے دنیا کا, ایک ملک مجھے بتا دیں, دنیا کا ایک ملک بھی آپ نام لے کے مجھے بتا دیں جو گھر بیٹھے آپ کو پیسے دیتے ہیں. کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے جو گھر بیٹھ کے آپ کو کہے جی آپ آرام کے ساتھ گھر بیٹھو اور ہم آپ کو خرچہ دیں گے کہ آپ کا گزارا ہو. یہ آپ کو اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ وہاں پہ شاہی محل, تاج محل اور بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بنائیں, اس لیے نہیں وہ آپ کو دیتے ہیں. وہ اس لیے آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا گزارا ہو, آپ بھوکے نہ مریں, آپ کے بچے بھوکے نہ مریں, آپ کی فیملی بھوکی نہ مرے, کہ آپ کا گزارا ہو. لیکن افسوس کے ساتھ ہماری کمیونٹی نے, اور میں ہر ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہماری کمیونٹی نے اس چیز کا غلط فائدہ اٹھایا, اور آج الحمدللہ ہمیں تھوڑا سا اس کی کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے, کیونکہ ہر لحاظ سے دیکھیں ریسٹرکشنز ہو گئی ہیں, چاہے امیگریشن کی طرف دیکھیں وہاں پہ انسٹرکشن, چاہے آپ NHS کی طرف سے دیکھیں وہاں پہ ریسٹرکشنز آ گئی ہیں. اسی طریقے کے ساتھ ہر جگہ, کیونکہ لوگوں نے اس ملک کو یوز اینڈ ابیوز کیا ہے, مس یوز کیا ہے سر. اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ابھی آپ زندہ, آج کی مثال ہے کل کی جو ابھی پارٹیز کے اندر ہو رہا ہے کہ آپ یہ بھی بیان کر رہے ہیں, اور میڈیا پہ آ گیا اور سوشل پر نیوز پہ بھی آ گیا کہ یہ دیکھو کہ جو پارٹیاں لوگوں کی حالت کر رہی ہیں. اب لوگ کس کو ٹرسٹ کریں, لوگ کیا کریں. ہمارے لوگ نوجوان, میں نے جس نوجوان سے بات کی وہ تو بس کہتے ہیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, اور تو نہ پالیٹکس میں, مجھے عجیب سی کوئی یہ کیفیت ان کی آ رہی ہے, نہ تو وہ پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے, نہ وہ ریلیجن میں انٹرسٹ ہے, نہ تو وہ کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں. تو کیا ان کا انٹرسٹ ہے, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ دن کو جائیں کالج میں یا اسکول میں یا یونیورسٹی میں, رات کو آئے تو پلے اسٹیشن میں 3 گھنٹے لگائیں, اور اس کے بعد یہ دوستوں کو جو ان کے اپنے گروپ ہوتے ہیں دوستوں کے ان سے بات چیت کی, باقی ان کو انٹرسٹ ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے مسئلے آنے والے ہیں. یہاں پہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے, ہماری کمیونٹی اس چیز کو نہیں سمجھتی ہے. میں بار بار آپ لوگوں کو یہ باتیں بتاتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آگاہ ہو جائے. پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی ہماری کمیونٹی کے اندر, شادیوں کی بات کی تھی, ارینج میرج کی بات کی تھی ہم نے, اور لو میرج کی بات کی تھی. اب پچھلے دنوں میں یقین کریں کہ 1-2 آدمیوں نے مجھے ایسے ہی فون کیا, ان کے آپ اپنے گھریلو مسئلوں کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم شادی کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے, اس کے بعد ہم نے اپنا گھر لینا ہے. ماں باپ کہتے ہیں نہیں بھائی, کئی ماں باپ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ایسے کریں کہ گھر نہ چھوڑ کے جائیں, ہم ہمارے ساتھ رہیں. اب یہ نیا جھگڑا ہماری کمیونٹی میں بہت ہی ایکسپوز میں آ رہا ہے کہ ہر گھر میں یہ جھگڑا پڑا ہوا ہے. تو مرزا صاحب یہ سب ہماری انڈین, پاکستانی اور بنگلہ دیشی کمیونٹی کے لیے بہت ہی خطرناک وقت آنے والا ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ شادی ہوتی تھی تو 2000 آدمی, 1000 آدمی, اب آپ دیکھیں 10 آدمی گھر میں لوگ بلاتے ہیں, 15, 20, 30, کہتے ہیں بھائی جی تھینک یو ویری مچ. یہ بہت اچھی بات ہے, اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. آپ پوچھیں آپ کیوں کرتے ہیں آپ اتفاق؟ اس لیے کرتا ہوں کہ جو پیسہ آپ لگا رہے تھے 40 ہزار, 50, 60, 70 ہزار آپ شادی پہ لگا رہے تھے, ابھی کچھ فیملیوں کو, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ابھی بھی کچھ فیملی اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اپنی, وہ جس طرح کہتے ہیں نا میرے پہ ٹھوٹا چاہیے ہمیں کہ لوگ دیکھیں گے. کیا بات ہے جی, مرزا صاحب نے شادی بچے کی ہے یا بچی کی ہے, 50,000 پاؤنڈ خرچ کیا ہے. ارے بھائی یہ تو مرزا صاحب کو پتہ ہے نا کہ 50,000 پاؤنڈ کیسا خرچ ہوا ہے. آپ لوگ تو کھا کر, اور ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا کھانا بھی اچھا ملا ہے, ورنہ یہ کہیں گے نہیں یار یہ گرم تھا, ٹھنڈا تھا, اس میں مرچ تھوڑی جی زیادہ تھی, اس میں تھوڑی جی نرم کم تھی. ہماری کمیونٹی تو ایسی ہے, سب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. مرزا صاحب وہ 50,000 اگر آپ بچے کو دیتے تو وہ مکان لے لیتا.
اور مکان لے لیتا اور اس کا آدھا بوجھ اس سے اتر جاتا اور باقی وہ جو منتھلی مورگیج ہوتی ہے یا کام کے حوالے سے وہ اس کی مورگیج پے کر سکتا. لیکن ہمارے لوگوں کو ان چیزوں پہ کوئی بات نہیں. جو بھی بات ان سے کریں نا کمیونٹی کی, ہم تو جو پروڈیوس کرتے ہیں یہ پروگرام, باتیں چند آدمی سے ہماری ہوتی ہے, ریسرچ ٹیم کرتی ہے, لیکن ہمارے لوگ ایک سٹیبلٹی جو ہوتی ہے نا کمیونٹی کے اندر, وہ اب تک میں دے رکھ رہا ہوں ہماری کمیونٹی کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے. ایک سیکنڈ وہ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں اور ایک سیکنڈ وہ اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں, اچھی فیملیز بھی ہیں, اچھے لوگ جو بالکل رائٹ اسٹریٹ فارورڈ پاتھ پہ جا رہے ہیں وہ بھی لوگ ہیں. لیکن اکثر ہم دیکھے جاتے ہیں کہ ہمارے لوگ بالکل جو ہے نا they are lost, completely lost. ابھی اس ملک میں رہ کے بھی, اور اگر وہ فیملی سے بچیں تو پھر وہ شکار چڑھ جاتے ہیں پیروں مولویوں کے, منتریوں کے. ٹھیک ہے, وہ آگے تو ان کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ دونوں ہاتھ انہوں نے ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ آؤ جی ویلکم آپ کو کرتے ہیں. ان کے جب ان کے پیچھے یا ان کے آگے وہ پھر ان کا نظام ادھر سے نکل جاتا ہے. تو ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں آئے, سب سے پہلے بچوں کو تعلیم دیں, تعلیم دینے کے بعد اپنے گھر کا سسٹم ٹھیک ہو, پھر اس کے بعد جو دنیاوی کام ہوتے ہیں ان میں حصہ لیں. اور پھر دوسرا بات, میں نے پچھلے دنوں میں نے ایک اسکول میں گیا جس اسکول کا میں گورنر ہوں, ٹھیک ہے, وہاں پہ میں گیا تو میں نے بچوں کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ پروگرام ہے ہمارا یور بریٹن ٹی وی پہ چلتا, میں چاہتا ہوں کہ بچے ود پرمیشن, پیرنٹس کے پرمیشن کے ساتھ, کیونکہ ہم نے ایسے تو انڈر 16 ہم ان کو نہیں یہاں پہ لے کے آ سکتے, تو پیرنٹس کے پرمیشن کے ساتھ میں ایک بچوں کا پینل یہاں پہ سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو جو اسکول کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں, اس میں بلنگز بھی ہوتی ہیں, اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. پچھلے دنوں میں بھی ایک رپورٹ سی کہ بچیوں کے ساتھ جو بچے ہیں وہ بچیوں کو بلی کرتے ہیں, یہ مین اسٹریم نیوز چینلز نے کور کی تھی. تو یقین کریں میں نے اسکول میں کہا کہ کوئی بھی بچہ انٹرسٹ ہے, ایک بچہ کہ no we don't want to go on TV, لیکن وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انکل ہم we can tell you what's happening here but we're not going to go out there and sit down, it doesn't matter to us. کئی تو ایسے تھے اس میں, اس اسکول کا میں نام نہیں لے سکتا ہوں, لیکن کوئی تو ایسے تو کہتے ہیں it doesn't bother us. یہ تو ہماری نوجوان نسل کا اب ایٹیٹیوڈ بنا ہوا ہے. مرزا صاحب میں ابھی آپ کے سامنے 10 مثال میں نے رکھ دی ہیں, کس مثال پہ آپ بات کریں گے, کس مثال کو حل کریں گے؟ جی سر. شہزاد آپ نے بہت سارے یہ نا کہ آپ کے اس پروگرام کو لوگ کیوں دیکھتے ہیں کہ آپ لوکل مسائل کو اجاگر, نہ صرف لوکل بلکہ معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. جی جی. اب میں آپ نے جو جتنی گفتگو کی اس کے اندر 10 پہلو ہیں جو میں کور کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے سر, کریں آپ. اچھا, اس میں آپ نے جو شاید اللہ کرے کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے. آپ نے جو سب سے پہلے بات کی کہ واقعی یہ ہمارا جو یو کے ہے نا, یہ ملٹی کلچر سوسائٹی ہے, اس پہ الحمدللہ ہر دنیا کا ہر جگہ سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, ہر مذہب یہاں پر ہے اور ہر کسی کو آزادی ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تو یہ ملٹی کلچر یعنی کہ اس میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, آپ کے جو نام لیں وہ ہر یہاں پر, اور ہر شخص کو آزادی کے اپنے آزادی کے اداروں میں, آزادی کی جو مساجد ہیں یا مندر ہیں یا جو بھی ہیں اس میں آپ جا کے عبادت کر سکتے, کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے. یہ اللہ کا یعنی کہ اس ملک کو دیکھ کر لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو فلائی جس کو کہتے ہیں فلائی ملک میں سے یہ شامل ہے, اور اسی کو دیکھ کر تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر بھی کہتے ہیں. حالانکہ انہوں نے حضرت عمر کے دور کو دیکھ کر چیزیں وہاں سے لیں اور یہاں پر امپلیمنٹ کی. آج دیکھیں الحمدللہ یہ کیسے زبردست ملک ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ کون ملک ہے جو اپنے شہریوں کو بیٹھ کر دیتا ہے, تو یہ اس ملک کی خاصیت ہے جو کہ ہے تو دیکھیے حضرت عمر کے دور سے انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں. دوسری آپ نے بات کی تھی جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس کو حامی ہوں, مگر جوائنٹ فیملی سسٹم اسی وقت چل سکتا ہے اگر آپ ہر شخص کو اس کی عزت اور حق, یعنی کہ ادب کا جہاں پر تعلق نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان والدین جو کچھ اپنی اولاد کو دیتے ہیں سب سے بہترین اچھی تعلیم و تربیت, صرف تعلیم نہیں کہا گیا, تربیت بھی شامل کی گئی, اور جو بچپن کی تربیت ہوگی وہ ساری زندگی رہے گی, وہ کبھی بدل نہیں سکتی. تو میں اپنے والد کو دیکھا کہ جہاں پہ وہ اللہ کے ان کے جو 2 بھائی بڑے تھے, وہ بڑے بھائی تھے 2, مگر جس کمرے میں وہ خود رہتے تھے اس کمرے میں ان کی جرت نہیں ہوتی, یعنی ادب کا لحاظ یہ ہے کہ اس کمرے میں آتے بھی نہیں تھے.
آج جو دیکھیں یہاں پر آج تو کمرے سے نکالتے ہیں حقیقت یہ آپ ہنس رہے مگر یہ بڑی حالات یہ حقیقت بات ہے. یعنی کہ جو بدتمیزی والدین کے ساتھ کی جاتی ہے, ان کے بعد بے ادبی کی جاتی ہے, وہ اللہ کی پناہ. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم دے مگر تربیت ضرور کرے, اور تربیت کے بغیر معاشرے بگڑ جاتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا نا, میں ابھی لوکل الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں, کیونکہ میرے روٹس تو پاکستان سے ہیں, اور جب تک آپ درخت کو دیکھیں, جب تک درخت وہ جڑا رہے گا نا, جس کے روٹس جڑے رہیں گے وہ درخت تناور بڑھتا رہے گا. جب روٹس کٹ جائیں گے تو وہ درخت بھی کٹ جاتا ہے. تو روٹس جہاں سے ہیں اس کو بھی مت بھولیں, مگر جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس ملک میں, جیسے میں پاکستان کی بھی سیاست میں حصہ لیتا رہا ہوں اور لیتا رہوں گا, کیونکہ وہاں سے میرے روٹس ہیں. مگر یہاں پر میرے اولاد بھی ہیں, یہاں کے اداروں میں جانا پڑے گا, اور ینگسٹرز کو لانا پڑے گا, ان سے بیٹھ کے بات کریں. آپ نے بالکل صحیح کہا, ینگسٹرز نہیں آ رہے. ینگسٹرز کو ہر جگہ آپ کو لائیں گے, ان کے ساتھ ان کو بتائیں گے وائی. تو ان کو بتائیں کہ یہ جب تک آپ, جیسے آپ نے بات کی, وہ ایک لا بن گیا ہے جو نیشنلٹی آپ کی ختم کر لی جائے گی. آپ پروگرام اس کو کرنا چاہتے ہیں, مگر یہاں پہ صرف ٹچ اس کو میں اس لیے کرنا چاہتا کیوں کرنی چاہتی کہ یہاں پہ اس ملک میں یہ چیزیں, کوئی بھی چیز غلط ہوتی ہے اس کو مثال بنا کر وہ پورے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. جیسے اصل وہ پروگرام میں نے کرنا تھا, لیکن میں آپ پہلے بتا دیتا ہوں کہ ہماری ایک بہن ہے جس نے مجھے غالباً 3 دن پہلے فون کیا تھا, 2 or 3 nights, اور تو اس بہن نے کہا کہ بھائی جان میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. میں بھی اس بہن کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ دیکھ رہی ہے پروگرام. تو اس بہن نے کہا تھا کہ پلیز اگر مجھے آپ گیسٹ کے طور پر لے کے جائیں تو میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. تو اس لیے میں نے اس موضوع پہ کوئی بات نہیں, میں نے اسپیشل اس بہن کے لیے یہ موضوع رکھا ہوا. کہتی تھی میں بالکل اس پہ پلاننگ کر کے آ رہی ہوں اور میں نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے, تو اس لیے میں نے اس کو ٹچ نہیں. بالکل اس کو آپ نے ٹچ نہیں, مگر اس کو میں بتانے اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی چیز غلط ہوتی ہے. جیسے آپ گاڑی کے اندر یہاں پہ وہ فون اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کو پوائنٹ سسٹم انہوں نے رکھ دیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اسی طرح چپل پہن کر اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں اور اگر وہ پکڑ لیں تو اس کے اوپر ہیوی پوائنٹس ہیں. کیوں؟ اس کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں. وہ اس ملک میں یہ چیز ہے. جیسے کچھ سال پہلے لندن کے اندر باہر اس بلڈنگ کے باہر وہ پلاسٹک کی لگائی گئی تھی شیٹیں, اس سے فائر ہوا اور کتنے لوگوں کی موت ہوئی. تو قانون اسی لیے بنتا ہے کہ ایسا دوبارہ ہیپن نہ ہو. گو کہ وہ جو امپلیمنٹ جو کیس میں ایک لا بن رہا ہے, مگر اس کی پیچھے آپ اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ اس کو کیوں کیا جا رہا ہے. وہ آج سے قانون نہیں بنا, وہ غالباً 12 سال کا پہلے قانون ہے, وہ آج قانون بنے, اس کو صرف انہوں نے امینڈمنٹ کیا ہے. اور میں آپ کو یہ کیونکہ میں بھول جاؤں گا, آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ میں بے حد خوش ہوں کہ پچھلے دنوں میں جو انہوں نے قانون دوسرا امپلیمنٹ کیا وہ تو ایک ہو گیا نا, اور اس قانون کے اندر میں ابھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں نیشنلٹی کے حوالے سے, کیونکہ وہ پروگرام ٹوٹلی ایک بہن کا امانت ہے. اس بہن نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں وہ پروگرام کروں گی, تو میں زیادہ نہیں کہوں گا. لیکن اتنا مرزا صاحب میں کہوں گا کہ جو لائف ان پریزنٹ ابھی انہوں نے دی ہے, شاید آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ ایمرجنسی ورکر, پولیس, فائر انجن, ایمبولینس کو, پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, آپ اگر کسی اس ڈیوٹی افیسر کی جان لیں گے اس وقت تو اسٹریٹ اوے آپ کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ لائف ان پریزن ہوگی. تو یہ تو بیسٹ نیوز ہے ہمارے لیے, اور میں چاہوں گا کہ ایسے ہی قانون, سخت سخت قانون اس ملک کے اندر بنانے چاہیے. جس طرح اس ملک نے آپ کو فریڈم دی ہے نا, کتنی آپ کو انہوں نے فریڈم دی ہے, کتنی لوز فریڈم دی ہے, اسی طریقے کے ساتھ سخت سخت قانون بنانے چاہیے. جس طرح فریڈم دی ہے اسی طرح قانون بھی سخت بنانے چاہیے. اور یہ قانون کے بارے میں بھی میں اسی پروگرام میں اس کو شامل کرنے والا تھا, لیکن چلو آپ نے تھوڑا سا ٹچ کر لیا اس کو, تو میں ٹچ کر لیتا ہوں کہ اگر آپ جس طرح آپ نے دیکھیں, ہماری کمیونٹی کی بات میں نہ کر رہا ہوں, اس میں سب کمیونٹیز انوالو ہیں, کہ اگر کوئی پولیس والا ہے, ہاں یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ پولیس والے اچھے, ابھی میں نے پولیس کمشنر کے انٹرویو لیے ہوئے ہیں, دونوں کے لیے ہوئے ہیں. جو پہلا تھا ہمارا سائمن فاسٹر, اس سے پہلا جو تھا اس کا نام میرے ذہن سے نہیں آ رہا ہے, لیکن جو ایکس پولیس کمشنر تھا اس کا بھی میں نے انٹرویو لیا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پولیس والے اچھے ہیں, ہم نے نیوز میں دیکھا کہ پولیس والے نے 10 سال یا 12 سال کے بچے کی کیا حالت کی تھی, نیوٹن, اس کو وول کے ساتھ اس نے لگا کر اس کو وہ حالت کی تھی. ہم یہ نہیں کہ ہر پولیس والا اچھا ہے, لیکن میجارٹی بہت اچھی ہے اور قانون کے پابند ہے وہ. اسی طریقے کے ساتھ میجارٹی ہماری لوگوں کی اچھی ہے, لیکن اس میں چند لوگ ایسے ہیں جو سب کے لیے خرابی پیدا کر دیتے ہیں, اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ لائف امپریزنمنٹ. آپ ابھی کسی پولیس والے کو جان سے مار دیں, چاہے غلطی سے مارے, چاہے وہ ایکسیڈنٹلی ہے, چاہے وہ ڈیلیبریٹلی مارے, آپ لائف از فار لائف.
تو یہ تو زبردست ہمارے لیے قانون بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر پولیس والوں کے لیے یا ایمرجنسی سروسز کے لیے اپنے یہ قانون بنایا آیا, اگر میں چاہوں گا کہ آپ کی گورنمنٹ, جس گورنمنٹ میں آپ ہیں, جس گورنمنٹ کی آپ پہچان ہے, جان ہے, جس گورنمنٹ کی آواز ہیں آپ, اگر اس گورنمنٹ یہ قانون بنا دے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ لائف فور لائف, اگر آپ نے کسی کی زندگی لی ہے تو پھر آپ کی زندگی بھی لی جائے گی. تو میں آپ کو یقیناً یہ بات کہہ سکتا ہوں, جس طریقے کے ساتھ دبئی پہ آپ جائیں نا, کروڑوں پاؤنڈ کا سونا پڑا ہوا ہے, کوئی لگائے نا ہاتھ ادھر, اس کو کوئی آدمی کی جرت ہے ہاتھ لگانے کی؟ سامنے پڑا ہوا ہے. تو کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہاتھ لگائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو یہ میں چاہوں گا مرزا صاحب آپ اپنی گورنمنٹ کو بھی اس کے حوالے سے, یہ نقطہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ پولیس والوں کے یا ایمرجنسی سروس کے لیے یہ پنشمنٹ کر سکتے ہیں, وائی کانٹ یو امپلیمنٹ دس فار اینی باڈی ایلس؟ لائف از فار لائف. تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ کرائم بالکل ختم ہو جائے یہاں سے. ہمارے تو لو ہیں کہ بالکل سافٹ ہے, کسی کو مار دیا پچھلے دنوں میں تو 3.5 سال اس کو جیل, ابھی کسی کی زندگی لے لی اور 3.5 سال یا 5 سال یا 10 سال وہ کاٹ کر نکلے گا, 2-2.5 سال اس کے بعد وہ پھر فری ہو جائے گا. مرزا صاحب یہ آپ اس حکومت میں جو آپ کا حصہ ہے, جو آپ ادا کر رہے ہیں کردار اپنا, میں چاہوں گا کہ ان مسئلوں پہ بھی کریں, لوکل بھی آپ کریں لیکن نیشنل بھی آپ کام کریں اس پر. جی سر. شہزاد پچھلی کچھ سوالات میں سے ایک آپ نے بات کی تھی, اس پہ جانے سے پہلے میں بات کروں. آپ نے اسراف کے حوالے سے کہا, اسراف پتہ کیا ہوتا ہے نا, یعنی کہ جس اسراف بھی حرام ہے, یعنی کہ آپ نے وہ شادی کے حوالے سے بات کی تھی کہ 30-40 ہزار شادیوں پہ لگا دیتے ہیں. بے شک ٹھیک ہے, تو وہ غلط ہے بالکل. میں اس چیز کو آپ کی اس میں حمایت میں ہوں کہ بجائے وہ جو آپ غیر ضروری پیسہ لگا رہے ہیں, وہ اگر آپ کسی اپنے بچے کو یا بیٹی کو یا بیٹے کو دے دیں گے تو اس کی زندگی کے لیے کام آئے گا. بے شک وہ اس میں بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ دوسری آپ نے بڑا اہم کوشچن اٹھایا, جان کے بدلے جان. انسانی حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو جائیں گی اور جن ممالک میں یہ چیز موجود ہے وہاں پہ یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. بے شک. تو یہ چیز نہیں, یہ تو آپ کی اپینین ہے نا. آپ کی اپینین کیا کہ آپ ایک سیاستدان بھی ہیں, آپ مطلب ایک پالیٹیشین بھی ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ قانون ابھی انسانی حقوق نہیں کھڑے ہوئے ہیں, ابھی نہیں کھڑے ہوئے ہیں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا کہ جان کے بدلے جان. یہ تو کیا پولیس والوں کے لیے جان کے بدلے جان ٹھیک ہے, مگر عام آدمی کے لیے نہیں. جن ممالک کے اندر یہ ہے وہاں اس ممالک میں بھی ہے, اس ممالک پہ ہے, مگر کہنے کا مطلب ہے جہاں پر ہے وہاں پر یہ تو بہتر ہے کہ جو اسلام تو کہتا ہے, مگر کہنے کا مطلب ہے کہ جو بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سے ان کے اس ملک کے آپ قوانین والی کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے لوگ جب تک ان اداروں میں, قانون ساز اداروں میں نہیں آئیں گے تو قوانین کیسے اس کو چینج کیے جائیں گے. آپ اسی بات کے اوپر میں جو آپ بات کریں اسی پر کہ ہمارے لوگوں کو نہ صرف لوکل پولیٹکس کے اندر خود انوالو ہونا چاہیے بلکہ نیشنل پولیٹکس بھی یہاں پہ کرنی, کیونکہ یہاں پر ہم لوگ ہمارے حقوق اسی وقت مل سکیں گے یا ہم اسی وقت اپنے حقوق کا دفاع کر سکیں گے جب آپ لوکل پولیٹکس میں اور نیشنل پولیٹکس میں خود آئیں گے. تو آنے والے بات جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی میرے حوالے سے کہ یہاں پہ آپ کیوں شامل ہو رہے ہیں یہاں, تو وجہ یہ کہ یہاں پر بھی ہمارے ہیں حقوق ہیں, یہاں پہ ہمارے بچوں کے حقوق ہیں. تو اس کے لیے ہمیں خود لوکل پولیٹکس میں حصہ بننا پڑے گا, ینگسٹرز کو لانا پڑے گا اور پھر ہی جا کے ہم کوئی چینج لے کر آ سکیں گے. اور جیسے کہ آپ نے پہلے بھی 2-3 پروگرام کے اندر کیا کہ ہمارے ینگسٹرز جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے اندر جا رہے ہیں, نائف کرائم کے اندر جا رہے ہیں یا ڈرگز ریلیٹڈ ایشوز کے اندر جا رہے ہیں, تو ان کو مثبت سرگرمیوں کے اندر لانا پڑے گا, سپورٹس زیادہ کروانی پڑیں گی, ان کے ساتھ انٹریکشن زیادہ کرنی پڑے گی, ان کو ایسا ماحول فراہم کرنا پڑے گا کہ ان کو ایک اچھا ماحول فراہم کیا جائے. وہ گیجٹ سے نکل کے ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. اب گھر کے اندر 5 یا 6 افراد بیٹھے ہیں, وہ 6 کے 6 اس فون کے ذریعے کنیکٹڈ دنیا کے ساتھ, کمرے میں کنیکٹ نہیں ہے. تو یہ بڑا بھی الارمنگ ہے کہ جب گھر میں جائیں, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ فون سائڈ پر ہو اور بچوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ انٹریکشن رہے تاکہ ان کے بات کی جا سکتے, ان کے ساتھ مل سکے, بجائے دنیا کے فرینڈ شپ کریں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر رہیں. تو یہ وہ بات تو میں آپ کی جسٹیفائی کر سکتا ہوں مرزا صاحب کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کا بہت اچھا تعلق ہے, اتنی ڈیڈیکیشن ہے نا آپ کی, اور میری بہن کے ساتھ اتنی ڈیڈیکیشن. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ
گیپ جو ہمارا گیپ بچوں کے ساتھ وہ بڑا ہی یعنی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچوں کے ساتھ اتنا کلوز ہوئیں کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اور وہ یہ جو گیجٹس کے ساتھ یا گیمز کے ساتھ یا وہ ہر سال جڑے رہتے ہیں، اس کی جگہ وہ نیچرل سپورٹس کی طرف آئیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز کریں اور مل کر. بچہ پیدا ہوتا ہے 3 مہینے کا ہوتا ہے اور ماں یا باپ اسے دے دیتے ہیں ٹیبلٹ یا موبائل. ابھی ان سے پوچھا جائے کہ کیوں دیتے ہیں، او یار رو رہا ہے تو سر کھا رہا ہے یا سر کھا رہی ہے تو بہتر ہے اس کو یہ دے دیں تو چلو ہمارے 2 گھنٹے گزر جائیں گے یا گھنٹہ گزر جائے گا. اب بچوں کی بات کر رہے ہیں، ماں باپ کو پہلا سیدھا کریں مرزا صاحب. ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کان کھا رہے ہیں بچے، اس کو ایسے کرو گیجٹ دے دو یا موبائل دے دو تو یہ چلو 2-3 گھنٹے ہمارے ایزی نکل جائیں گے. جب بچے کو آپ 6 مہینے کا یا سال کا اس کو موبائل ہاتھ میں دے دو، پھر اسے کہو کہ نہیں اب ہم آپ سے واپس لیں گے، وہ دے گا آپ کو واپس. صحیح تو یہ تو باتیں تو ہیں، ہم نے بچوں کو خود خراب کیا ہوا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بھی کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں اپنے کو اس کو ایکسکلوڈ کر رہا ہوں. میرے ماشاءاللہ بیٹے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں اور ٹاپ لیولز میں ہیں. لیکن جس طرح وہ ایک آدمی یا ایڈکٹ نہیں ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ، جب تک وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈ وی فنشڈ آور ورک، وہ آ کے مجھے دکھاتے ہیں ایوری نائٹ کو، چاہے وہ ان کا ٹیوشن ورک ہو، چاہے اسکول کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو. انہوں نے 2 گھنٹے لگا کر اس کو فارغ کر کے کہ ہمارے اسکول والے بھی خوش ہو گئے، ہمارے ٹیوشن والے بھی خوش ہو گئے اور ڈیڈ کو بھی خوش کرنا ہے. خوش کر کے تو ان کا سب سے پہلے سوال آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کین آئی گو اینڈ پلے آن مائی پلے اسٹیشن ناؤ؟ وہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، کین آئی ہیو دا فون ناؤ، کین آئی ہیو دا ٹیبلٹ ناؤ، کین آئی گو اینڈ پلے مائی پلے اسٹیشن. تو ٹھیک ہے، ہم نہیں یہ کہہ رہے کہ بچوں کو نہ دیں، لیکن ایک طرف کا جو کام ہوتا ہے نا، ون وے پاتھ، وہ آپ نہ کریں. ہمارے لوگوں میں یہ ہوتا ہے نا، اکثر ہر فیملی کی بات نہیں کر، پڑھے لکھے لوگ تو اس چیز کو بہت سمجھیں گے اور بڑی اہمیت دیتے ہیں ان چیزوں کو، کہ وہ میرے ایک اور دوست ہیں، وہ بنگالی کمیونٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اس بہن نے، میری اچھے بہت جانے والے ہیں، اس بہن نے منڈے ٹو فرائیڈے سے یقین کریں اس نے پلے اسٹیشن اور یہ چیزیں بین کی ہوئی ہیں گھر کے اندر. صرف بچوں کو کیا دیتی ہے؟ سیٹرڈے اور سنڈے 5 بجے سے پہلے 6 بجے سے پہلے آپ اس کو تھوڑا سا گھما لو، جو بھی آپ نے کھیلنا کھیل لو، دیٹس اٹ. لیکن ہر فیملی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں چلو یار بچے ہیں، ان کو آدھا گھنٹہ دے دو، اگر انہوں نے کام کر لیا ہے تو چلو یار یہ تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں گے. لیکن وہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے یا آپ لوگ جانیں. لیکن میں ان فیملیز کی بات کر رہا ہوں جو 3 بجے سے اسکول سے آتے ہیں، رات کے 9 بجے تک وہ ہوتے ہیں گیجٹ پر. وہ ڈیمیجنگ ہے ہماری کمیونٹی کے لیے، کہ ماں باپ کہتے چلو جی باپ اگر باہر کام پہ ہے، ماں گھر میں روٹی پکانی ہے، کھانا پکانا ہے، یہ کرنا ہے، یار ابھی ان سے کون جھگڑا کرے، کون ان کو 3 گھنٹے یہ سر کھائیں گے، یار جان چھڑاؤ ان سے. یہ تو جان چھڑانے والی بات ہوگی ہے. آج تو وہ جان چھڑا رہے ہیں لیکن کل ان کے لیے یہ بڑی مشکلات پیدا ہو جائے گی، پھر ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے. ابھی آپ سمجھ گئے. تو مرزا صاحب یہ آپ تو ہر فیلڈ کے ماسٹر ہیں، کیونکہ آپ کا تجربہ ہر دنیا کے ہر کونے سے، ہر سبجیکٹ سے آپ تھوڑا مجھ، جس طرح PSP کے بھی آواز صدر ہیں پورے UK کی، تو سیاست کے اندر بھی، سماجی بھی، کاروباری بھی. ابھی تو ماشاءاللہ بڑی امیدیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں کہ میں انشاءاللہ جب میں کا پتہ نہیں تاریخ مجھے ابھی یاد نہیں، میرے حساب سے 22 تاریخ ہے جب سورج غروب ہوگا، تو انشاءاللہ 5 مئی ہے یا 22 ہے، 5 ہے، اچھا 5 مئی ہے. تو 5 مئی کا جب سورج اجاگر ہوگا تو مرزا صاحب کا جو ہے نا نام اور نشان وہاں پہ سامنے آ جائے گا. تو یہ امیدیں ہم نے آپ کے ساتھ بہت لگائی ہوئی ہیں. تو آخر میں ہمارے پاس صرف 2 منٹ بچے ہیں اور میں تو موضوع بہت ہے، یقین کریں آپ نے بھی بہت موضوع یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، میں نے لکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے بھی سوال آئے ہوئے ہیں اور ٹیلی فون بھی کافی آ رہے تھے. تو آج میں نے تھوڑا سا ابھی بھی میسیج آ گیا شکیل بھائی کا. تو شکیل بھائی ابھی تو میرے 2 منٹ رہ گئے ہیں بھائی جان. میں آپ نے وہ میسیج کیا ہے نیشنلٹی کے حوالے سے. بھائی جان وہ آج کا پروگرام نہیں ہے، نیشنلٹی کا جو پروگرام ہے. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ لوگوں کے جو نیگیٹو فیڈ ہو رہی کہ نہیں جی آپ کو اس ملک سے نکال دیں گے، آپ کی نیشنلٹی لے لیے، یہ میرے ہاتھ دیکھو، سننے والوں، دیکھنے والوں، یہ میرے ہاتھ دیکھو. یہ لوگوں کو مس ریپ انفارمیشن جو کہتے ہیں نا، مس گائیڈ کرنا، یہ لوگوں کے باتیں پر نہ جائے. جس طرح کووڈ کے دیکھیں، آپ ٹیکہ لگائیں گے تو آپ مر جائیں گے. کیا یار یہ مذاق بنی ہوئی ہے ہماری کمیونٹی. پچھلے
ساتھ جب الیکشن ہوئے تھے نا UK کے اندر چند شہروں میں, وہاں پہ ایسے ہمارے کینڈیڈیٹ سے لیبر پارٹی کے یا ٹوری کے یا لبرل کے ایسے کینڈیڈیٹ سے ممبر آف پارلیمنٹس ایسے تھے جو لوگوں کو اور بچوں کو جو لے کر جا رہے تھے ڈور ٹو ڈور اور کیمپین کہ اگر آپ نے فلاں پارٹی کو ووٹ کیے تو آپ کے بینیفٹ بند ہو جائیں گے, اگر آپ نے فلاں پارٹی کو ووٹ کیے تو آپ کو اس ملک سے نکال دیں گے. تو مجھے بتائیں ابھی 10 سال ہو گئے الیکشن کو, کسی کے بینیفٹ بند ہوئے ہیں؟ جس کا رائٹ بنتا ہے اس کو وہ دیتے ہیں. تو خدا را اس ملک میں رہ کر کیوں آپ یہ 50-60 سال والی باتیں آپ اپنے ذہن میں یا کسی کی بات سن کر آپ اس کے جنجال میں اس کے وہ کہتے ہیں نا پنجرے میں آ کر آپ کہتے ہیں نہیں جی بھائی یہ اس نے کہہ دیا یا اس نے کہہ دیا یا اس نے کہہ دیا. تو خدا را تھوڑا سا اپنا عقل بھی یوز کریں. یہ ملک ایسے قانون نہیں بناتا, نہ کبھی بنائے گا. یہ جو نیشنلٹی کا قانون ہے وہ ٹوٹلی اور ہے. لیکن ابھی میں نے نام نہیں لینا چاہتا ہوں, میں نے ریڈیو پہ بھی ٹی وی پہ بھی اور بھی اسٹیشنوں پہ پروگرام سنے, ابھی ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے وہ باتیں. ہوسٹ ہمارے ایسے پریزنٹر ہیں ان کے پاس ریسرچ بھی نہیں ہے. ایک تو سب سے پہلے کہ ان کی جو انگلش ہے وہ تو ماشاء اللہ ہے, مجھے اس سے زیادہ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں. ہارڈلی دے کین بیئر ریڈ اینڈ رائٹ انگلش. لیکن ہم تو یہ پروگرام انگلش میں کرتے ہیں, کبھی کبھی اردو میں کرتے ہیں, پنجابی میں کرتے ہیں, ہندی میں. کے لوگوں کی خواہش ہے, مجھے بہت کال آتے ہیں کہ بھائی آپ انگلش میں ضرور کریں لیکن پلیز ہمیں اردو میں بھی کریں, پنجابی میں بھی کریں, کہ ہمیں بہت مزہ آتا ہے تو ہم ایزلی اس کو سمجھ لیں. میری تو مجبوری بن گئی ہے, لیکن ان لوگوں کی بھی شاید مجبوری ہو. لیکن لوگوں کو مس گائیڈ کرنا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قانون کیا ہے, قانون کو آپ نے پڑھا نہیں ہے, اس کے اندر جتنے بھی پوائنٹس جتنے بھی اس کے اندر انہوں نے نقطے, جس طرح ہماری زبان میں نقطے کہتے ہیں, ان کو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. نہیں جی آپ آ کر ایئر پر, نہیں جی آپ کی نیشنلٹی وہ لے لیں گے. ارے یار یہ کس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو صبح کہیں گے نہیں آپ ایروپلین میں بٹھا دیں گے, یہاں تک آپ کو ایروپلین میں بٹھا دیں گے اور آپ کو واپس بھیج دیں گے. یار یہ کس قسم کا ہمارے لوگ ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں خدا را اپنا عقل یوز کریں. آپ کو 70 سال اس ملک میں ہو گئے, لوگوں میں باتوں میں نہ آئے, خود اپنے بچوں سے کریں ریسرچ. آپ کے بچے پڑھے لکھے ہوئے ہیں, آپ کے گھر پڑھے لکھے ہوئے ہیں, آپ خود پڑھے لکھے, اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آیا یہ قانون ہمیں فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. یہ پروگرام میں ابھی ہم I can't wait to do this program on nationality next week with my sister, جو ہماری گیسٹ آئے گی. تو پھر انشاءاللہ میں کھل کے آپ کے ساتھ یہ باتیں کروں گا, اور وہ بھی کرے گی. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ نیگیٹیوٹی آپ کے اندر جو پھیلا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. آپ کو کوئی اس ملک سے نہیں نکالے گا. آپ آرام کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا, کوئی کرمنل نہیں ہے نا, آپ کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو کیا ڈر ہے؟ پھر تو آپ جس طرح کہتے ہیں مرزا دودھ پی کے سو جائیں, آپ کو کیا ڈر ہے؟ مرزا صاحب 5 سیکنڈ ہے آخری, ٹھیک 5 سیکنڈ سب سے. شہزاد بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام کیا آج. پھر اچھا شہزاد, میری زندگی کا محور جو ہے وہ اس حدیث پاک کے مفہوم کے اندر ہے, خیر الناس من ینفع الناس. تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تھینک یو ویری مچ مرزا صاحب. ایوری ون سی یو نیکسٹ ٹائم, سیم پلیس سیم ٹائم, Monday 5 PM UK time.